बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से 5 ज़रूरी सवालात हैं जो जब भी आपने डॉक्टर के पास जाना है और वो आपको टेस्ट रिकमेंड करता है तो आपने उससे ज़रूर पूछने हैं। ये ऐसी बातें हैं कि जो आपको कोई और डॉक्टर नहीं बताएगा। और क्या होता है कि जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं किसी बीमारी के लिए, वो आपको टेस्ट बताता है, आप वहाँ से घर वापस आते हैं, उसके बाद फिर आपके ज़हन में ये सवालात उभरने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले बताऊं कि क्यों ये सवाल आपको पूछने ज़रूरी हैं और उसका फ़ायदा क्या होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। मैं डॉक्टर मरियम माहिमुनी रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए बहुत ही एक चौंका देने वाले हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आई हूँ कि 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, तहकीक के मुताबिक तकरीबन 35% मेडिकल टेस्ट गैर ज़रूरी होते हैं। तकरीबन हर 3 में से जो एक मेडिकल टेस्ट है वो गैर ज़रूरी होता है और उसकी वजह ये होती है कि आप कई मरतबा डॉक्टर से प्रॉपर वे से अपनी बात कम्युनिकेट नहीं करते और वो आपको कुछ ऐसे टेस्ट लिख देता है जो कि आप उसको अपनी बीमारी के बारे में प्रॉपर नहीं बताते। जब आप अपनी बीमारी के बारे में उससे प्रॉपर नहीं बताएंगे और उसको अपने सारे साइन सिम्टम्स नहीं बताएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उसको फिर टेस्ट करवा के पता करनी होती हैं। सबसे पहली बात है कि आपने अपनी प्रॉपर जो आपको साइन सिम्टम्स, जो भी आपको डिज़ीज़ के बारे में अलामात हैं, वो आपने उसको क्लियरली बताने हैं। कोई और पहले टेस्ट रिपोर्ट्स आपके घर में पड़ी हैं वो आपने लेके जानी है, ताकि जितनी भी गैर ज़रूरी तहकीकात हैं, जितनी भी गैर ज़रूरी जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस है, उसके बाद जो भी डायग्नोसिस होगा, तहकीक उसके ऊपर करनी होगी, वो सारा कुछ जो है वो ना हो और आपका ना सिर्फ पैसे बचें बल्कि आपके जो टाइम होता है वो भी बच जाए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सवालात क्यों पूछने चाहिए तो ये वही हो गया कि आपने सबसे पहले है कि मसले की निशानदही को आपने सही से करना है ताकि गलत तशख़ीस ना हो सके, वक़्त का ज़िया ना हो सके, आपकी फ़जूल ख़र्ची ना हो सके, ताकि जितने भी गैर ज़रूरी टेस्ट हैं वो आप करवाने से पहले ही आपको पता हो कि भाई मैंने पहले ही कोई ना कोई अगर घर में रिपोर्टें पड़ी हुई हैं पहली बीमारी की तो वो आपने साथ लेके जानी है। सबसे पहला सवाल आपने क्या पूछना है डॉक्टर से कि भाई डॉक्टर साहब कि क्या ये टेस्ट वाकई ज़रूरी है और इसकी क्लिनिकली ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ये नहीं कि जो भी वो आपको कह दे आपने उसी तरीके से कराना है। ये मरीज़ का राइट होता है, वो डॉक्टर से पूछ सकता है और डॉक्टर का ये फ़र्ज़ होता है कि उसने क्लियरली अपने मरीज़ को बात बतानी होती है कि भाई क्या रीज़न है। अगर तो वो आपको LFTs के बारे में बता रहा है कि आपने टेस्ट करवाने हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बता रहा है, तो ज़रूर आपने उसको कोई ना कोई ऐसे अलामात, साइन सिम्टम्स बताई होंगी जिसकी वजह से उसने आपको ये रिकमेंड किया है, एडवाइस किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने बताना है कि किस चीज़ के लिए ये टेस्ट हो रहा है। आप उससे पूछ सकते हैं और वो आपको बताने का मजाज भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जी किस तरीके से, कि पहले अगर मैं यही था कि जब ये पहला हमने सवाल किया कि अगर मैं उसकी थोड़ी सी और वजाहत कर दूं कि जी क्यों आपने ये सवाल पूछना है कि गैर ज़रूरी टेस्ट से बच जाएंगे। अगर वो कहेगा कि भाई मैंने तो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना है क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपका सांस उखड़ता है और आप जो अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, आपका मोटापा जो है वो मैं देख रहा हूँ कि आप ओबीस हैं, मोटापे का शिकार हैं, तो हो सकता है कि कहीं पे दिल की बीमारी ना हो, उसके लिए मुझे कोलेस्ट्रोल वगैरह करवाना है, लिवर फंक्शन टेस्ट देखने हैं, HDL देखना है, VLDL देखना है, तो उस वजह से। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है कि आपके पास पहले ही घर में आपने करवाए हो लिवर फंक्शन टेस्ट और तकरीबन 3 माह या 6 माह के अंदर अंदर ही कराए हों, तो उस सूरत के अंदर आपका जो एक एक्स्ट्रा खर्च है टेस्ट के ऊपर, जो आपको दोबारा लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना होता, उससे आप बच सकते हैं। आप जब डॉक्टर को बताएंगे भी मुझे पहले भी ये मसला आया था और मैं पहले डॉक्टर ने या मैं पहले ख़ुद से ही मैंने ये वाले लिवर फंक्शन टेस्ट करवाए थे, तो उसकी रिपोर्ट अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूं ताकि जो एक्स्ट्रा एक बर्डन होना है टेस्ट करवाने का उससे आप बच सकें। तो सही तशख़ीस में भी मदद मिलती है। ये एक और चीज़ है कि अगर आपके पास पहले घर में कोई लिवर फंक्शन टेस्ट का
رپورٹ پڑی ہوئی ہے اور اب اگر کروانی ضروری ہے، 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا یا سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آپ نے پہلے کروائی تھی، اس کے بعد گھر میں موجود ہے، تو جب آپ دوبارہ ڈاکٹر کو کہیں گے بھی میرے پاس پہلے بھی موجود ہے، تو اس سے ایک فالو اپ جو ہوتا ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ جی پہلے 6 ماہ کیا ہوا تھا یا پہلے 1 سال کیا کنڈیشن تھی، رپورٹس کیا آئی تھیں اور اب کیا رپورٹس آ رہی ہیں. سو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس سے غیر ضروری ٹیسٹ سے بچا جا سکتا ہے، صحیح تشخیص ہو سکتی ہے، اور اعداد و شمار کے مطابق 25% بھی اسی طرح سے غیر ضروری ہو رہا ہوتا ہے کام. دوسرا سوال اگر آتا ہے کہ کیا کوئی سادہ یا کوئی کم مہنگا متبادل ہے، خون کے ٹیسٹ اگر میں نہ کروانا چاہوں تو اس کا کوئی اور متبادل ہے؟ اگر گھر میں میرے پاس پہلے 1 ماہ پہلے رپورٹ میں نے خون کی کروائی وہ پڑی ہوئی ہے، تو کیا میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں؟ اس کی وجہ سے مجھے دوبارہ ٹیسٹ کیا پتہ نہ ہی کروانا پڑے. امیجنگ وغیرہ جس میں الٹرا ساؤنڈ ایکس رے ہے، اس کا متبادل کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے سوال کرنے ہوتے ہیں کنسلٹنٹ سے، یہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں. دوسرا سوال ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا اگر آپ کے الٹرا ساؤنڈ آپ کی پہلے ہی گھر میں پڑی ہوئی ہے، 1 ماہ پہلے کروائی ہے اور دوبارہ آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کی ہے، تو وہ کیا پتہ اسی رپورٹ کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کا جو ہے نہ صرف آپ کے ایک جو خرچہ ہے اس میں بھی کمی ہوگی کیونکہ آپ کو ایک ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں کروانا ہوگا، آپ کے ایک وقت کی بھی بچت ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کی جو تکلیف ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. سو یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. تیسرا نیکسٹ کویسچن کے اوپر آتے ہیں کہ جی لاگت کیا آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پہلے جو مریض ہوتا ہے یا اس کے ساتھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، ایک ٹیسٹ وغیرہ ایک پوری لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ٹیسٹوں کی، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے بھئی ان کے ٹیسٹوں کے اوپر اتنا زیادہ خرچہ آ گیا کہ بعد میں پھر ان کو اور دوائیوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں بچے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا بتانا ہے کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اور آپ نے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ بھئی ان کی کیا کیا لاگت ہوگی، ٹیسٹ کی فیسیں کیا ہوں گی، ڈاکٹر کی فیس کیا ہوگی. باہر ریسیپشن ہوتا ہے، آپ نے وہاں سے جا کے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ریسیپشن سے فیس اس کی پتہ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو ٹیسٹ کرانا ہے. انشورنس کی کوریج کے بارے میں بھی آپ نے پتہ کرنا ہے، اور کئی مرتبہ جو ڈاکٹر ہے آپ اس سے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کی جو ریسیپشن ہوتی ہے جس کلینک میں آپ جاتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، وہاں پہ جو ریسیپشنسٹ ہوگا وہ آپ کو بتا دیتا ہے. آپ جب اس سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ والی جو میری بیماری ہے اگر یہ میں آپریشن کرواؤں یا یہ اس کا بیماری کا علاج ہو تو مجھے کوئی انشورنس کوریج دے گی، میں اس کمپنی میں فلاں کمپنی میں ہوں، کام کرتا ہوں، میں یہاں پر ملازمت کر رہا ہوں. تو یہ انشورنس، اور سیدھی سی بات بتاؤں ایک اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ پہلے آپ نے اپنی کمپنی سے بھی پتہ کرنا ہے کہ آپ جو آپریشن کروانا چاہ رہے ہیں، جو علاج جس بیماری کا بھی کروانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو کوریج دیتی ہے اس بیماری کے عوض یا نہیں دیتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پتہ کرنا ضروری ہوتی ہیں. لاگت کے پہلو کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیوں اہم ہے. اچانک میڈیکل جو بلز آپ کو پڑ رہے ہوتے ہیں، پیسے پڑ رہے ہوتے ہیں، ان سے بچت ہو جاتی ہے. آپ کا جو ایک گھر کا ایک ایوری ڈے لیونگ ہوتی ہے اس میں جو بجٹ آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس کی پراپر منصوبہ بندی ہو جاتی ہے. آپ کو انشورنس کے بارے میں بھی انفارمیشن مل جاتی ہے. نیکسٹ اگر کویشچن کی بات کروں کہ نتائج کی تشریح کیسے کریں گے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں گئے ہیں، آپ نے وہاں پہ کنسلٹنٹ کو دکھایا، آپ نے وہیں کی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا، تو پھر آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں دوبارہ سے اس شہر میں اتنا ٹریول کر کے آنا پڑے گا یا ہمیں کوئی اپنا بندہ یہاں پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو کس طریقے سے ہمیں رپورٹس ملیں گی. ویسے تو آج کل بہت ایک ایزی ہو گیا ہے کہ بہت سی لیبارٹریز، میجورٹی جو لیبارٹریز ہیں وہ آپ کو آن لائن ہی جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ اویلیبل کر دیتی ہیں. یہ آپ نے لیبارٹری میں بھی جب جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے جا کے ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ بھئی کون سا ای میل ہے، کون سا کانٹیکٹ نمبر ہے. کئی مرتبہ وہ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیتی ہیں رپورٹس وغیرہ، اور کئی مرتبہ وہ ان کی جو اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ اپلوڈ کر دیتی ہیں. وہیں سے آپ کو دوبارہ سے دوسرے شہر میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس کے علاوہ آپ نے ان سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کو کون کون سی ایسی جب رپورٹس آئیں گی تو ہم جب ان کی رپورٹس دیکھیں گے تو کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر وہاں پہ آپ کو بتائے گا بھئی وہاں پہ جب آپ کی رپورٹ آئے گی تو وہاں پہ ایک نارمل رینجز بھی دی ہوئی ہوتی ہیں اس رپورٹ کے اوپر، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور کئی مرتبہ ایکسپرٹس بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ کلینکس کے اوپر، جو کہ لیبارٹریز کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو جب رپورٹ آپ
آپ کو ملتی ہیں لیبارٹری کی تو ان کے نیچے انہوں نے اپنا ایک ڈائگنوسس آیا ہوا ہوتا ہے جو کہ پھر آپ نے آ کے کنسلٹنٹ کو دکھانا ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ سے وہ گو تھرو کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف لیبارٹری کی رپورٹ کے اوپر ہی جو انہوں نے رپورٹ دی ہے اس کے اوپر آپ کہیں گے جی ہمیں اب ڈائگنوسس مل گیا ہے. وہ صرف آپ کو ایک کلو مل جاتا ہے, ایک ڈاکٹر کو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے, بٹ الٹیمیٹلی پھر آپ کو کنسلٹنٹ ہی آپ کو اس پراپر ٹریٹمنٹ پلان کے بارے میں بتائے گا اس بیماری سے ریلیٹڈ. نتائج کی تشریح اب یہ ہو گیا, یہی جو چیز ابھی میں آپ کو بتائی تھی کہ غلط تشریح اگر ہو جائے گی اس سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں اور بر وقت عمل آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. آپ کو بے جا پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ نے ایک رپورٹ کروائی ہے اور آپ کو نارمل رینجز سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی رپورٹ کے ایوز وہاں پہ جو نارمل رینجز تھی اس سے وہ ٹیلی کرتی ہیں. اگر وہ نارمل رینجز کے اوپر ہی فال کرتی ہیں جو آپ کی رپورٹ آئی ہے تو تب تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ اگر آپ کو بلڈ شوگر لیول آ گیا ہے تو آپ کو ایک رینج کے اندر آیا ہے اور وہ وہاں پہ رپورٹ کے اوپر ان کی رینج لکھی ہوئی ہے اس کے اندر فال کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ نارمل ہے. تو اس لیے آپ کو جو بے جا پریشانی ہوتی ہے اس سے بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے. نیکسٹ اگر 5واں سوال کروں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے کرنا ہوتا ہے کہ نتائج آنے کے بعد کیا ہوگا, کیا علاج میں تبدیلی آئے گی, جو میں پہلے علاج کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ تبدیلی کریں گے یا پھر ویسے ہی چلتا رہے گا, اور مزید ٹیسٹوں کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس وقت چلے جاتے ہیں کنسلٹنٹ کے پاس, آپ وہاں پہ چپ کر کے اس کی سنتے رہتے ہیں اور جب واپس گھر آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک چیز کر کے یاد آتی ہے اور پھر آپ دوبارہ سے کالیں کر کے آپ ڈاکٹر کو بھی پریشان کرتے ہیں اور خود بھی ٹینشن میں آئے ہوتے ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اگر گھر میں جب آپ نے کنسلٹنٹ کو کسی کو دکھانا جاتا ہے تو گھر کے اندر ہی آپ کسی پیپر پین کے اوپر آپ یہ سارے سوال لکھ لیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں, تاکہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ پرچی آپ سامنے کھولیں, آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے یہ سارے سوالات اس سے کرنے ہیں. اس سے آپ کی بھی بچت ہوگی, ٹینشن بھی کم ہوگی, وقت بھی کم ہوگا, بچت ہو جائے گی, اور جو کنسلٹنٹ ہے اس کو بھی بودریشن نہیں ہوگی, اور آپ کا جو ایک پورا جو علاج چل رہا ہوگا وہ بہت ہی اسموتھلی ہوگا. سو یہ وہی ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ سمجھ جائیں اس کو, تاکہ کوئی بھی آپ جس بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کو یہ ذہن میں یہ چیزیں ہوں کہ آپ کو ذہنی طور پر بھی ان چیزوں کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے, اور علاج کی تیاری کے لیے بھی یہ سارے کویسچنز جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو کویسچنز بتائے ہیں جو آپ نے کنسلٹنٹ سے کرنے ہوتے ہیں, اگر تو آپ یہ پوچھ لیں ایک ٹائم کے اوپر, تو یہ ریسرچ جان ہاپکن یونیورسٹی کی 2023 کی ریسرچ کے مطابق ہے کہ جو مریضوں کے اخراجات ہیں اس میں تقریباً 25% تک کمی واقع ہوتی ہے. بہترین صحت کے نتائج نکلتے ہیں اس سے. غیر ضروری ٹیسٹ جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تحقیق کے مطابق ہے کہ 35% تک یہ جو ہے غیر ضروری ٹیسٹ ہوتے ہیں, کروائے جاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ آپ پراپرلی ڈاکٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے. اپنی جو پراپر چیزیں ہوتی ہیں, جو آپ کے پہلے ٹیسٹ ہو گئے ہوتے ہیں, جو آپ کو پہلے ڈیزیز پروسیس ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے اس کو بتاتے نہیں ہیں پراپر, اور جب واپس گھر آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک کر کے پوائنٹس یاد آ رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ خود بھی ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں اور بار بار کالز کر کے کنسلٹنٹ کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کلینک کو بھی, جتنے بھی ریسیپشنسٹ وغیرہ ہے وہ بھی تنگ آ رہا ہوتا ہے. سو مریض کی تسلی میں یہ تقریباً اضافہ ہو جاتا ہے, اور اس سے نہ صرف آپ کا ٹائم بچے گا, آپ کو تسلی بھی ہوگی, آپ کا علاج بھی بہتر ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ جو جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اور اگر آپ کو کوئی بھی یہ چیز اچھی لگی ہو, اس کے اندر سے کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ لگا ہو, تو اپنے فیملی فرینڈز اور ریلیٹیوز میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ نگہبان.